अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा ढेर सारे नावल्स जो हैं प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं। अगर आपको ये नावल पसंद नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखिए और वहाँ से अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कोई भी नावल सुन सकते हैं। ढेर सारे नावल जो हैं वो मुकम्मल अपलोड हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, उसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी विज़िट कीजिए और वहाँ भी ढेर सारे नावल्स अच्छे-अच्छे से मौजूद हैं, तो उन्हें भी सुनिए। और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है दर्द शब-ए हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 6। रात की तारीक साए अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे थे। हर सू सकूत का आलम छाया था। कमरे में फैली भीनी भीनी खुशबू और जलते दियों की मद्धम सी रोशनी उसकी ख्वाबगाह को ताबनाक बनाए हुए थी। हल्की सी खुली खिड़की की झरी से कमरे के वस्त में उनको यूं साथ देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तो एहसासात में अजीब सा बदलाव आने लगा। गज़ल के चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे, मगर वो होंठों पर कुफल लगाए खानज़ादा की बातों को गौर से सुनते मसनूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए थी। रक्स करने की वजह से उसके पैर दर्द करने लगे, जिससे उसे पैर सुन होते हुए मालूम हुए। क्यों परेशान हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही जिंदगी बोझ सी लगने लगी। मजीद जिंदगी को घसीटकर गुजारने की हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। क्या हुआ, कोई ख़ास बात? नहीं, कुछ नहीं, उसने बात टाल दी। मगर खानज़ादा कब टलने वाला था? खानज़ादा उसे अपने हिसार में लिए उसके कंधे पर ठोड़ी टिका गया। जो भी मसला है मुझसे बयान कर सकती हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूँ। खानज़ादा अभी नहीं, वक्त आने पर। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे ही कहूँगी, मेरा और कौन है आपके सिवा जो मेरी मदद को आए। खानज़ादा ने भी मज़ीद ना गुरेदा। जानता था गज़ल को पैसों की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी कोई बात हुई तो खुद ब खुद ही उसे अपनी परेशानी की वजह बता देगी। तुम्हारे लिए एक काम है। कैसा काम? खानज़ादा ने उसे उसका जवाब दिया। वो मद्धम सा मुस्कुरा दी। बस कीजिए, ये ख्वाब देखा ना। ख्वाब नहीं है, अगर तुम्हारा चांस बन गया तो बहुत कमाओगी। शायद इस जहन्नुम से निकल सको और तुम पर सुकून की चंद सांसें हलाल हो जाएं। उसकी बात पर गज़ल ने सर तिरछा किए उसकी तरफ चेहरा मोड़ा। क्या आपके पास पैसा कम पड़ने लगा है जो मुझे नई राह दिखाने लगे? वैसे कमा तो मैं आपसे भी बहुत लेती हूँ, फिर नई राह क्यों दिखा रहे हैं? उसने अजीब से अंदाज में कहा कि खानज़ादा भी सरूर में आ चुका था। वो पछता रही थी कि उसने उसे क्यों छेड़ दिया, ये जानते हुए भी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पी चुका है और अब उसके हवास खोने लगे हैं। वरना तो आज तक यही हुआ था, वो एक हद में ही रहता। वो उसके पास सुकून की गर्ज से आता था, मगर उसके लम्स से न जाने क्यों हर बार गज़ल को यूं लगता जैसे वो अपने अंदर की बेचैनी खोलन इस तरह उस पर निकालता हो। कहीं न कहीं उसके अंदर कोई बेचैनी है जो उसे सुकून नहीं लेने देती, जो उसे यहाँ आने से रोकती है, मगर फिर भी वो चला आता। ये कोई वाहिद मर्द तो ना था, उससे कई बुरे मर्दों से उसका वास्ता पड़ा था। अगर वो उनका और खानज़ादा का मवाजना करती तो उसे खानज़ादा बहुत ही मुख्तलिफ और अलग नज़र आता। उफ़, तुम्हारी ये अदाएँ तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ती, मुझे कहीं जाने नहीं देती, यहाँ तक कि मेरी बीवी के पास भी नहीं। इसीलिए तो तुम पर खुलकर पैसा निछावर करने को दिल करता है। मदहोशी में डूबा लहजा। मेरे अलावा और किस किस पे अपना पैसा निछावर करते हैं? अपने इन लफ्ज़ों के जाल बिछाए, अपने इस प्यार का जिस पर सिर्फ आपकी बीवी का हक है, मेरे अलावा और किस किस को इसका हिस्सादार बनाया हुआ है? न जाने क्यों उसका लहजा तल्ख़ व तुर्श हुआ। तुम जैसी अदाएं किसी और की कभी दिल को भाई ही नहीं, जो किसी और की तरफ देख पाऊँ, यहाँ तक कि अपनी बीवी की तरफ भी नहीं। तुम जानती हो ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम्हारे पास आता हूँ, तुम पर अपना पैसा निछावर करता हूँ। बदले में मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरी वफादार रहते हुए बस मेरे तक ही महदूद रहो, कभी अपनी औकात मत भूलना। गज़ल ने नीम व आंखों से अपनी जानिब देखते खानज़ादा को देखा। शायद पहली बार खानज़ादा ने उसे उसकी औकात याद दिलाई थी, जिस पर उसका कहकहा बेसाख्ता था। तो बिलाखिर आज आप भी आम मर्दों की ज़ुबान बोलने लग पड़े। समझ गई, हमारी औकात कुत्तों के बराबर जो है,
اسی لیے یہاں پر آنے والا ہر مرد ہم سے وفاداری کی ہی بات کرتا ہے، مگر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا۔ خانزادہ مت بھولیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ایک رنڈی خانے کے کمرے میں میری اور آپ کے اوقات میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کوٹھے پر آتے سب برابری کی لائن پر آ جاتے ہیں۔ فرق ختم، ذات پات اونچ نیچ سب ختم۔ مرد اور عورت دونوں طوائف بن جاتے ہیں، دونوں اپنی اپنی غرض کے لیے ایک دوسرے کا سودا کرتے ہیں۔ اب کہ غزل کی آنکھوں میں سختی در آئی تو لہجہ ترش ہوا۔ بات کو غلط مطلب مت دو، تم جانتی ہو میرے نزدیک عورت ذات ایک ایسی ہستی ہے جس میں وفا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، خود غرض، لالچی، مال و زر کی پجارن۔ اسی لیے ہر بار تم سے وفا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ خانزادہ کے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہوئے، وہ تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ صحیح رہی، بے وفائی کوئی اور کرے، سزا بیوی کو ملے۔ آپ اپنی بیوی کی وفاؤں پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھ پر کس طرح یقین کر سکتے ہیں خانزادہ؟ ہم تو پل دو پل میں بدلتی رہتی ہیں، جو زیادہ پیسہ نچھاور کرے اسی کی ہوتی ہیں۔ آج آپ، کل کو کوئی اور۔ کبھی آپ نے خود پر غور کیا؟ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہی عمل نہیں دہرا رہے؟ اس عورت کی بے وفائی کی سزا آپ اپنی بیوی کو نہیں دے رہے ہیں؟ عورت ذات پر ہی بے وفائی کا ٹھپا کیوں لگا دیا آپ نے؟ غزل کا لہجہ غضبناک ہوا۔ آپ مردوں کی نفسیات بنا غضب کی ہوتی ہے۔ ایک طرف اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے اور دوسری طرف ایک طوائف سے اس کی وفاداری مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ مرد اپنی بیویوں تک محدود کیوں نہیں رہتے؟ محض ایک گوشت کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگنے والا یہ کتوں جیسا کھیل کیوں؟ کب تک؟ اس نے بہت ہی کاری وار کیا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے اور کتے کا مفہوم خانزادہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایک جھٹکے سے غزل کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کا سر اونچا کیا، جس پر غزل کی کراہ نکل گئی۔ وہ اپنے سرخ رنگ سے سجے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ پی رکھی میں نے ہے اور ہوش تمہارے ٹھکانے نہیں۔ جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابھی تمہارا کسی کتے سے پالا نہیں پڑا ہوگا۔ پڑا ہے، ہر شکاری کتے سے پالا پڑا ہے، مگر میں نے یہاں صرف آپ کی ہی بات نہیں کی، یہاں آنے والے ہر مرد کی نفسیات کی بات کی ہے جو اپنی بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا حق ہم جیسی غلیظ طوائفوں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ میرا شوہر، میرا باپ، سبھی نے ایسا کیا۔ میرے باپ نے میری ماں کو دھوکہ دیا اور میرا شوہر مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ انتہا کو پہنچا ہوا گھٹیا انسان تھا۔ آپ بھی تو کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ وہ درد کو برداشت کرتے ہوئے اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ خانزادہ ساکت رہ گیا۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی سب سچ ہی تو تھا۔ کیا وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے رہا؟ اس کا حق نہیں مار رہا؟ خانزادہ غزل کی آنکھوں اور اس کے چہرے کے تاثرات سے اٹھنے والے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے خود پر قابو پایا۔ اتنی فلسفیانہ باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ کچھ پل تمہارے پاس سکون کے لیے آیا ہوں، اس لیے سکون سے ان پلوں کو گزرنے دو۔ خانزادہ نے اس کے بالوں پر گرفت نرم کی اور اس کا سر سہلا کر اس کے بالوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے حصار میں رہتے غزل اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی آپ میرے ساتھ پرسکون رہتے ہیں؟ اس گندگی کے ڈھیر پر آ کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ ایک پل کو خانزادہ اپنی جگہ ٹھٹھر گیا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا جہاں سے صرف نفی کی آواز اٹھ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور غزل کی جانب متوجہ ہوا۔ تم بولتی سچا اور کھرا ہو، مگر تمہاری باتیں دل پہ چبھتی ہیں۔ تمہارے لفظوں میں ایک کاٹ ہے، مت اتنی تلخ ہو جایا کرو۔ وہ بوجھل لہجے میں بولا، اس کے اپنے اندر بھی جوار بھاٹا جلنے لگا۔ تو مان جائے نا، ہمارے معاشرے سے آپ لوگوں کا معاشرہ زیادہ گھٹیا ہے۔ یہ لفظوں کی کاٹ، یہ تلخی اسی کی دی گئی ہے۔ ہم جو بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، سب کے سامنے ہیں، جبکہ آپ کا معاشرہ اپنے کریہ چہروں کو چھپانے کے لیے شرافت و نجابت کا نقاب چڑھاتا ہے، اور وہی نقاب بازار حسن میں آ کر اتر کر ان کے کریہ چہرے عیاں کر جاتا ہے۔ مت مجھے اس گھٹیا معاشرے سے ملایا کرو جہاں دھوکہ اور منافقت قدم قدم پر ملتی ہے۔ منافقت اور دھوکہ تو یہاں ملتا ہے، سب کچھ جانتے بھی آپ کا آنکھیں چرانا، سب سے پہلے خود کو دھوکہ دینا ہے۔ یہاں پر آپ کو وفا نہیں ملے گی۔ وفا مجھے تم جیسی رنڈی سے ہی تو ملتی ہے، اسی لیے تو تمہارے پاس بھاگا چلا آتا ہوں۔ بس اب بک بک مت کرنا۔ اس کی جانب جھکتے خمار آلود لہجے میں بولتا اسے مزید تپا گیا کہ وہ اس کے لب و لہجے پر تنک اٹھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا حصار ہٹاتے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج خانزادہ کی طرف سے اس کا دل کھٹا پڑ چکا تھا۔ وہ اسے دور ہٹنے کی کوشش کرتے اسے باہر کا رستہ دکھا چکی تھی۔ آج تم کس بات کے نخرے دکھا رہی ہو؟ فضول میں جرح کرتے بہت فضول بکواس کر رہی ہو۔
اندر چھڑی جنگ سے بچنے کے لیے وہ اس سے الجھنے لگا۔ تو مت میرا منہ کھلوائیں، چھوڑیں مجھے۔ یہ ہتک بھرا رویہ میں برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ ایک رات کے لیے میں نے اپنا جسم گروی رکھوایا ہے، اپنی انا اور اپنے احساسات و جذبات کا سودا نہیں کیا۔ اگر آپ کی انا پر چوٹ لگی ہے تو آپ کے رویے سے میرے احساسات بھی مجروح ہوئے ہیں، اس لیے بس بہت ہو گیا۔ چھوڑیں مجھے، کسی اور رنڈی کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ میں ایسے گستاخ رویے برداشت کرنے کی عادی نہیں۔ بات ختم کر کے وہ ایک بار پھر اسے اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو پیسہ تمہاری قربت حاصل کرنے کے لیے لگایا ہے پہلے اس کو تو حلال کرنے دو۔ وہ مزید کچھ کہہ رہا تھا جس پر غزل کے چہرے کے تاثرات سخت ہی تھے۔ کئی پل اسے گھورتی رہی، مزید زبان پر بند نہ باندھ سکی۔ دنیا جھوٹ کہتی ہے کہ رنڈی خانہ طوائف سے چلتا ہے۔ ہم طوائفوں کا نام تو بدنام ہے، جبکہ رنڈی خانہ آپ جیسے مرد چلاتے ہیں۔ زبردستی ایک عورت کو رنڈی بناتے ہیں، اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر مطلب پورا ہونے پر اس کو اس کی اوقات دکھا کر چلے جاتے ہیں۔ آج دونوں ہی خود سے الجھے تھے، پریشانیوں میں جکڑے۔ خانم کا غصہ وہ خانزادہ پر نکال رہی تھی اور خانزادہ اپنی الجھن اس پر۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی رہ گئی۔ خانزادہ اور اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی، وہیں سے خانزادہ کی طرف سے دوستی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ غزل کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا تھا سوائے چند ایک بات کے۔ خانزادہ کی ہمدردی اسے غزل کے پاس کھینچ لائی۔ وہ صرف غزل کے لیے یہاں آتا، غزل کی مشکلات کو دیکھ کر خود ہی وقتاً فوقتاً رقم دیتا رہتا۔ خانزادہ اس کی زندگی میں آنے والے مردوں سے بہت مختلف تھا۔ نہ اس نے کبھی اسے گالی دے کر مخاطب کیا تھا اور نہ کبھی اس کے لیے غلیظ لفظوں کا استعمال کیا، اسی لیے تو اسے ساتھ باندھے ہوئے تھی۔ اور ویسے بھی طوائفوں کے یہاں کا قاعدہ تھا کہ ایک مرد کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھتی تھی جو مشکل میں ان کے کام آتا، مال و زر میں مدد ملتی رہتی، اسی لیے اس نے خانزادہ کو خود سے باندھ رکھا تھا۔ وہ خانزادہ کی ہمدردی کو ہمدردی ہی سمجھتی تھی۔ بے وقوف عورتوں کی طرح خانزادہ کی ہمدردی کو محبت نہیں جانا۔ خانزادہ نے بھی کبھی اسے سہانے خواب نہ دکھائے۔ دونوں حقیقت کی دنیا میں رہتے بس وقت کاٹ رہے تھے۔ کھڑکی کی جھری سے وہ معصوم آنکھیں اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا اور ٹانگیں لرزنے لگی۔ احساسات میں ایک عجب ہیجان پیدا ہوا، جسم میں لرزش سی طاری ہوئی۔ وہ ان کا روٹھنا، منانا، غصہ، پیار سب دیکھ چکی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹتے خاموشی سے چلی گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہاتھ میں پکڑے موبائل کو وہ کافی دیر سے گھور رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک نمبر ملا ہی لیا۔ اگلے ہی پل فون اٹھایا جا چکا تھا۔ سلام لالا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا؟ احمد کی نرم آواز دوسری جانب سے ابھری۔ نہیں آئے نا آپ؟ تائی اماں آ گئی مگر آپ نہیں آئے۔ شانزل بھا کی جگہ آپ کو آنا چاہیے تھا لالا۔ بی جان اور میں کتنی آس لگائے بیٹھے تھے مگر آپ نہیں آئے۔ کیوں لالا، کیوں نہیں آتے حویلی؟ یا میں یہ سمجھوں کہ میں نے اپنے دوست کو کھو دیا جو اب میری بات بھی نہیں مانتے؟ میں تو بے قصور ہوں لالا۔ ارے گڑیا، اتنا جذباتی ہونا اچھی بات نہیں۔ کوئی الٹی سیدھی بات دل میں مت لایا کریں، مت پرانی باتوں کو چھیڑا کریں کہ آپ تو بے قصور اور معصوم ہو۔ میں کچھ مصروف تھا، شادی کی وجہ سے 100 بکھیڑے پڑے ہیں، اس لیے وقت نہیں نکال پا رہا۔ اوپر سے کچھ طبیعت ڈاؤن جا رہی تھی تو۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے دوا لی؟ آپ کیسے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے کہ آپ بیمار ہیں؟ سب کچھ بھول بھال کر اس کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہوئے ایک ہی سانس میں سوال کر گئی۔ اب پہلے سے بہتر ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپ سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شادی کی شاپنگ ہو گئی یا ابھی نہیں؟ احمد نے بات کو نیا رخ دیا۔ کب لالا؟ بی جان نے اپنی من پسند 100 سالہ پرانے چمکیلے بھڑکیلے لباس میرے لیے نکالے ہیں اور وہی درجن سے میرے لیے تیار کروا رہی تھی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ میں نے ویرے کو کال کر کے بتا دیا تو انہوں نے شین پھپھو سے کہا کہ میرے من پسند کپڑے مجھے لے کر دیں۔ آخر کو میرے ویرے اور لالا کی شادی ہے، اسی لیے 1 ہفتے بعد ہم لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ ہمائل بھابوں کا بھی لہنگا خریدنا ہے تو ان کے ساتھ جا کر ہم اپنی بھی شاپنگ کر لیں گے اور آپ سے مل بھی لیں گے۔ وہ چہکتی آواز میں بتا رہی تھی، پھر کچھ یاد آیا کہ موڈ پھر سے اداس ہو گیا۔ لالا آپ کو پتہ ہے آج میں گر گئی۔ وہ ایسی ہی تو تھی، موضوع کو کسی طرف بھی بہا لے جاتی۔ اب پورے دن کی روداد وہ اس کی سماعت میں انڈیلنے لگی اور وہ بہت ہی فرصت سے اسے سن رہا تھا۔ مسکرائے مت، نہ جانے شانزل بھا میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ پہلے ویرا سمجھ کر انہیں ملی، پھر چائے گرا دی۔ آپ بھی اب یہی سوچیں گے کہ میں کتنی بڑی ہو گئی مگر کام بے وقوفوں والے کرتی ہوں۔
کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، تم جیسی ہو سب کو پتہ ہے۔ پھپھو کی آواز پر بائیں طرف دروازے کی جانب دیکھا جو ابھی ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا، واضح ناراضگی کا اظہار تھا۔ نہیں اماں نہیں، بلکہ پھپھو ہیں۔ احمد کی بات پر اس نے فون خاموشی سے پھپھو کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اس سے حال چال کر کے نپے تلے انداز میں بول رہی تھی۔ ہاں ہاں، فکر کی کوئی بات نہیں، سبھی مطمئن ہیں۔ عارف سے آج ہی فون پر بات ہوئی، وہ تو کچھ زیادہ ہی خوش ہے۔ شین پھپھو شانزل اور اشال کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، جبکہ اشال ان کی ہونے والی مبہم گفتگو سمجھ نہ پائی۔ کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا۔ شین پھپھو اشال کی جانب متوجہ ہوئی۔ پاؤں دکھاؤ۔ ٹھیک ہوں میں، نخرہ دکھایا گیا۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، مجھ سے کیوں ناراضگی؟ اس کے پاس بیٹھتے موبائل فون اسے تھما کر انہوں نے خود ہی اس کا پیر دیکھا جو ہلکا سا سوجا ہوا تھا۔ میری انکار کرنے کے باوجود آپ ہی نے کہا تھا چائے لے کر آؤ۔ اگر آپ نہ کہتی تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں نے صرف چائے لانے کا کہا تھا بی بی، یہ نہیں کہا تھا کہ آتے ہی چائے سمیت زمین پر سجدہ دیتے۔ لیٹ جانا کہ شانزل تم سے متاثر ہو جائے گا۔ اور خوشی سے نہال ہوتے جھٹ سے بولے ہاں، مجھے یہ اشال جھلی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ شین پھپھو باقاعدہ ایکٹنگ کرتے ہوئے تیز لہجے میں بول رہی تھی، جس پر اشال کو مزید غصہ آنے لگا۔ گرنے کی وجہ سے میری عزت پہ تو پانی پھر گیا نا، شانزل بھائی کیا سوچتے ہوں گے؟ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا عشی، ایک طرف دل کا مکین بنا بیٹھا ہے تو دوسری طرف برادران ملت میں شامل کیا ہوا ہے۔ میں تمہارے لیے کتنے پاپڑ بیل رہی ہوں اور تم میری محنت پر پانی پھیر دینا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ ناسمجھی والے تاثرات لیے بولی۔ ہلدی ملا تیل گرم کر کے لاتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کیا کیا تم نے۔ پھپھو کمرے سے چلی گئیں۔ اس نے سر جھٹک کر عارف کا نمبر ڈائل کیا جو ہمیشہ کی طرح بند جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک پھپھو اس کے لیے ہلدی ملا تیل اور روئی لیے آ گئیں۔ فضا بھابھی یہی سمجھے بیٹھی تھیں کہ بابا سائی اور اماں جان شاید الیون کے لیے کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی فکر مند بھی تھیں۔ جب اماں جان نے بتایا کہ الیون کے لیے نہیں بلکہ اشال کے لیے شانزل کی بات کرنی تھی تو مانا فضا بھابھی خوش ہو گئیں، جیسے وہ بھی یہی بات کرنے آئی ہوں۔ بات کرتے انہوں نے سرسری سی نظر اشال پر ڈالی جس کے چہرے پر کوسوں قضا کے رنگ بکھرے تھے تو ہونٹوں پر شرمگی مسکان پھول بکھیر رہی تھی۔ تمہارے لالا سے میں پہلے ہی واضح بات کر چکی تھی، شاید اسی نے ہی کوئی بی جان کے کان میں پھونک ماری ہوگی جس پر وہ آرام سے رام ہو گئی، ورنہ تو وہ الیون کو ہی سوچے بیٹھی تھی۔ پھپھو کے چہرے پر انوکھی چمک تھی، مگر اشال کی چمک ماند پڑ گئی تو ان کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ ان کی بات پر چونک کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے سب کام سیدھے جا رہے تھے۔ پھپھو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ لالا کو سب بتا دیا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں؟ تفکر زدہ لہجے میں بے یقینی کا عنصر نمایاں ہوا۔ نظریں جھکائے نچلا ہونٹ کچل کر رہ گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر شین پھپھو مسکرا دیں۔ فکر مت کرو، تمہارے لالا باتوں کا پردہ رکھنا خوب جانتے ہیں۔ فضا بھابھی کہہ رہی تھی شانزل کی دلی رضا ہے، الیون کی بجائے وہ شانزل کا نام رکھتی ہیں۔ ہمیں منظور ہے تو بات کریں، نہیں تو پھر جہاں بچوں کا نصیب۔ تمہارا ذکر کہیں بھی نہیں۔ شین پھپھو کی بات پر تفکر کے آثار رفع ہونے لگے، مگر ایک بات اسے پھر بھی کھٹک رہی تھی۔ وہ بات تو ٹھیک ہے پھپھو، پر لالا انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ میں تو ان کی نظروں میں چھوٹی پڑ گئی نا۔ اس کی سوئی ایک جگہ ہی اٹکی تھی کہ نہ جانے احمد کیا سوچے۔ تم کیوں چھوٹی پڑو گی بھلا؟ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ نیت صاف اور پاکیزہ ہو۔ جب محبت کو محبت سمجھے نہ کہ ہوس۔ محبت میں اگر یہ دونوں خصوصیات پائی جائیں تو وہ پھر دو فریقین کے لیے نامحرم سے محرم بننے تک کا سفر خود بخود ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور محبت تو ایسا جذبہ ہے جو خود بخود ہی دل میں گھر کر جاتا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر تھوڑی نہ کی جاتی ہے۔ تمہارے لالا تمہارے اور شانزل کے حوالے سے خوش اور مطمئن ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے سوچا پرکھا ہے تم دونوں کے حوالے سے، اور یہی بات اسے تسلی دے گئی کہ تمہارے جوڑ کا شانزل کے علاوہ اور کوئی رشتہ خاندان میں موجود نہیں۔ اس سے پہلے کہ بابا سائیں تمہیں خاندان میں ہی کسی بے جوڑ رشتے میں باندھنے پر مجبور ہو جائیں یا تمہاری ساری عمر ایسے ہی اکیلے گزرے، شانزل ہی تمہارے لیے بہترین آپشن ہے۔ بی جان اور بابا سائیں انکار نہیں کریں گے۔ اس کے پیر کی ٹکور کرتے شین پھپھو اسے سمجھا رہی تھی اور اس کے بوجھل دل پر چھا جانے والی کثافت ایک پل میں ہی ختم ہو گئی۔ شکریہ پھپھو۔ کس واسطے؟ اس کے پیر پر ہلدی تیل والی روئی رکھ کر اس پر پٹی باندھتے ہوئے استفہام کیا۔ یہی ہماری نیا پار لگانے دے واسطے، ورنہ تو بی جان نہ جانے کیا فیصلہ لیتی۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ بی جان اور بابا سائی نے الیون کا ہی سوچا ہوا تھا۔
اگر شین پھوپھو اس کے دل کی بات جانتے ہوئے معاملہ نہ سنبھالتی تو شاید پھر 3 زندگیاں متاثر ہو جاتی۔ اماں جان کہہ رہی تھیں ابھی تم دونوں کی منگنی کر دی جائے، شادی تم لوگوں کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ شین پھوپھو بول رہی تھیں جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کسی اور دنیا کی ہی سیر کرنے لگی۔ زندگی کتنی آسان تھی، نہ فکر نہ فاقہ، نہ محبت میں ظالم سماج، پیارے بھرے رشتے، سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ ایسے ہی سب کچھ ٹھیک رہنے کی تمنا کرتی۔ ان کی پریم کہانی بہت ہی سادہ تھی۔ جہاں شانزل کو وہ عام سے نقوش کی مالک سادہ دل لڑکی پسند آئی تھی تو اشال کو بھی وہ ہنستا مسکراتا چہرہ من بھاتا تھا۔ شروع سے ہی وہ فضا بیگم کے ساتھ گاؤں آتا رہتا تھا، اسی لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ فجر ہونے سے پہلے ہی خانزادہ اپنے برے رویے پر معذرت کے 2 بول بول کر جا چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی مہرماں کئی بار اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھ چکی تھی کہ کب وہ اٹھے اور اس کے لیے تازہ کھانے کا بندوبست کرے۔ غزل رقص کے بعد ہی اتنی تھک گئی تھی کہ دن کے 2:30 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ جمائی روکتے اٹھ کھڑی ہوئی، ڈھیلے ڈھالے لباس کو سنبھالتے کمرے کا دروازہ کھول کر مہرماں کو پکارا، جی آپا، ناشتہ لے آؤ، بعد کے لیے اور بھی بڑے بکھیڑے ہیں۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پلٹی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک مہرماں اس کے لیے ناشتے کی بجائے دوپہر کا تازہ گرم کھانا لیے موجود تھی۔ آپا کھانا۔ مہروں نے کھانے کی ٹرے پلنگ کے سامنے پڑی آبنوسی میز پر رکھ دی۔ ہاں رکھو، وفا نے ناشتہ کیا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھے دباتے ہوئے بولی کہ مہرماں اس کی جانب بڑھی۔ آپا ناشتہ تو کیا دن کا کھانا بھی کھا چکی ہے، لائیں میں دبا دوں؟ ہاں دبا دے ذرا۔ مثبت جواب پر مہرماں پلنگ پر چڑھی اور اس کے کندھے دبانے لگی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ اب مہروں کے نرم ہاتھوں سے غزل کو سکون ملنے لگا، وہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ خانزادہ کمبخت ایسے اپنی فولادی حصار میں جکڑتا ہے کہ خدا کی پناہ، ہڈیاں چٹک چٹک جاتی ہیں۔ رات کو تو نشے میں ٹون ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ غزل کی بات پر مہرماں کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ بات کی جس کے لیے وہ صبح سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپا، وہ داتا صاحب جانا تھا۔ تیرا وہاں جانا کچھ زیادہ نہیں ہوتا جا رہا؟ غزل بند آنکھوں سے بولی۔ نہیں آپا، ہفتے میں 1-2 بار ہی تو جاتی ہوں۔ پہلے تو اتنا بھی نہیں جاتی تھی، اب کیوں جانا شروع کر دیا؟ کیا ملتا ہے تجھے وہاں سے؟ مہرماں سے بات کرتے ہوئے ہاتھ سے اسے کندھوں کے درمیان سے دبانے کا اشارہ کیا۔ آپا بس ویسے ہی دل کرتا ہے۔ آپا کیا بتاؤں کہ دل کا سکون تلاش کرنے جاتی ہوں، آخری بات دل میں ہی کہی گئی۔ ابھی تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھ اور دادا دربار جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ وہ نیا تبلچی ہے نا، فرید کو پیغام دے دینا کہ میں اس نئے تبلچی سے ملنا چاہتی ہوں، کسی کام کا نہیں۔ اور خانم نے اٹھا کر رکھ لیا۔ جی کہہ دیتی ہوں۔ اس کے انکار پر مہرماں بجھے دل سے بولی۔ وہ غزل کے کندھے دباتے ہوئے سوچ رہی تھی کیا کرے۔ دل کی بے قراری کے لیے اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ عکس دماغ کی سلیٹ پر چپک چکا تھا۔ رات کو بھی اس چہرے نے کیسے بے چین رکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہی امید تھی کہ شاید آج کوئی ٹکراؤ ہو جاتا، اسی امید پر تو درگاہ جاتی تھی۔ کیا پتا وہ مل جائے، اگر وہ مل بھی جاتا تو تب وہ کیا کرتی؟ بس ایک نظر دیکھ کر اسے پلٹ آتی اور کیا، دل کو سکون مل جاتا۔ مگر نہیں، شاید اس کا دل مزید اسے دیکھنے کی چاہ کرتا۔ اپنی تیاری کر لینا، محفل گائکی کا خانم نے کہا ہے۔ غزل کی بات پر وہ اپنے خیال سے چونکی۔ جی، اور ہاں، میں 2 دن ذرا ان سب بکھیڑوں سے پرے رہوں گی کہ شاید آج ہی خانزادہ آئے تو مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے۔ 2 دن بعد آ جاؤں گی، بچیوں کا ذرا دھیان رکھنا، سمجھ گئی نا؟ اور اگر تیری محفل میں ملک کیسر یا اس جیسے کسی بندے کا اضافہ ہوا تو محفل چھوڑ کر آ جانا، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ جانتی تھی خانم ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتی ہیں، شاید یہاں بھی رنگ دکھانے سے باز نہ آئے، کیونکہ رات کی جھڑپ بھولنے والی تو ہرگز نہ تھی، اور خانم تو ایک لفظ کا بھی ادھار نہ رکھتی۔ وہ بات تو ٹھیک ہے آپا، مگر آپ کو کہاں جانا؟ بات کرتے ہی اچانک اس کی نظر غزل کی گردن کے پچھلے حصے پر پڑی جہاں نیل کا نشان موجود تھا۔ اس کا آخری لفظ دم ہی توڑ گیا منہ میں۔ اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ یہ پہلی بار تو نہ تھا۔ اس کی نظریں اس کی ساری گردن پر گھومنے لگی۔ گاؤن کے نیچے سے بھی تھوڑا سا جھانکتا سرخ اور نیلا نشان۔ اس کے کندھے دباتے ہوئے مہروں نے غیر محسوس طریقے سے اس کا نائٹی گاؤن کندھے سے کھسکایا، جہاں سنہری رنگت پر بڑا سا نشان موجود تھا۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچل کر رہ گئی۔ کیا انسانیت اتنی بھی گر سکتی ہے کہ ایک خریدے گئے جسم کو روند ہی ڈالا جائے، روح کو فگار کر دیا جائے؟ وہ رات کو ہی تو گیا ہے نا، پھر اب کہاں لے کر جانا چاہتا ہے؟ خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا کر رہ گئی۔
پتہ نہیں جہاں لے جائے۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، لہجے میں لاپرواہی بسی تھی۔ آپا ایسے کیسے وہ جہاں مرضی لے جائے؟ آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا۔ مہرو کی نظریں ان بھدے سرخ نشانات پر بھٹک رہی تھیں۔ خانم کو پیسہ چاہیے اور مجھے تم لوگوں کی حفاظت۔ نہیں پوچھ سکتی اس سے کہ کہاں لے کر جائے گا، اور ویسے بھی مجھے بھروسہ ہے خانزادہ پہ۔ غزل نے آنکھیں کھولی اور خفیف سا سر بائیں جانب موڑ کر اسے جواب دیا۔ بھروسہ؟ کیسا بھروسہ ہے یہ جس نے آپ کے جسم کو داغدار کر دیا ہے؟ اسی بھروسے کے عوض اس نے یہ زخم دیے ہیں۔ وہ اس کے نیل والی جگہ پر اپنی انگلیوں کی پوریں رکھ کر اس کے زخموں پر پھیرنے لگی، جیسے وہ اس کا درد اپنی پوروں میں جذب کر لے گی، اسے ان زخموں کی اذیت سے بچا لے گی جو وہ کئی سالوں سے ان کے لیے برداشت کر رہی تھی، جس میں اس کی جوانی تباہ ہو گئی۔ جا کر اپنا کام کر۔ اس نے اپنے کندھے پر دھرے مہرماں کے ہاتھ کو تھام کر اسے پلنگ سے نیچے اتارا۔ وہ نم آنکھوں سے غزل کو دیکھے گئی جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جا نا، یہاں کیوں کھڑی ہے؟ یہ انسانیت سوز رویہ ہے۔ مہرو کی آواز لرزی۔ بے بسی اور رنج ملال کی خوفناک لہریں اس کے چہرے پر واضح ہونے لگیں، اس کے دل کی بے سکونی کو عیاں کرنے لگی۔ نہیں، تو نہیں سمجھ پائے گی کیونکہ تیرے جسم پر کسی مرد کی چھاپ نہیں لگی نا، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہے، ورنہ تو یہ بات ہمارے نزدیک بہت ہی معمولی ہے، کیونکہ جب ایک مرد ایک طوائف کو خرید لیتا ہے نا، تو پھر اس طوائف کا جسم اس کا اپنا نہیں رہتا، بلکہ اس مرد کی ملکیت بن جاتا ہے جو اسے خریدتا ہے۔ پھر اس طوائف کا کردار محض بے جان کٹ پتلی کا سا ہوتا ہے، جس کا کام صرف مرد کے اشاروں پر ناچ کر اسے بس ذہنی اور جسمانی آسودگی پہنچانا ہوتا ہے۔ آپا کیوں خود کو اتنا خوار کر رہی ہیں؟ میں کب خود کو خوار کرتی ہوں؟ وہ ہے نا، جیسے چاہے خوار کرے، اب اس ذات سے زور تو نہیں لگا سکتی نا۔ میں تو چاہتی ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ ذلیل کرے، دردناک عذاب دے، میں کہیں کی نہ رہوں۔ اس کے لہجے میں سرد پن اتر آیا۔ ضبط کی منزل پر کھڑی پلنگ کی سفید چادر پر دوہرے ہاتھوں سے چادر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر اندر دبے طوفان کو روک گئی۔ آپا یہ ٹھیک نہیں۔ میں تو شکر گزار ہوں کہ اب صرف ایک مرد کے دیے گئے زخموں کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ بھانت بھانت کے مردوں سے میں تنگ آ چکی تھی، جن کے دیے گئے زخم میرے جسم کو ناسور بنانے لگے۔ اگر خانزادہ نہ آتا تو شاید مجھے کوڑ کا مرض لاحق ہو جاتا۔ غیر مرئی نکتے کو گھورتے بات کی گئی۔ دماغ ماضی کی طرف مڑنے لگا کہ مہرو کی نئی بات اسے اذیت سے دوچار کر گئی۔ آپا خدارہ بس کر دیجئے۔ آپ نازنین کی طرح آپ اب یہ کام دوسری لڑکیوں سے کروا لیں۔ وہ لڑکیاں آپ کی بہت عزت کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے یہ کام کر لیں گی۔ چھوڑ دیجئے نا سب کچھ، اور اس خانزادہ کو بھی۔ مہرماں کے بہتے اشک اس کے دل کی افسردگی اور دکھ پر اس کے سفید گالوں کو بھگونے لگے۔ اب کہ اذیت میں مبتلا ہونے کی باری مہرو کی تھی۔ میرا پیٹ بھرنے کے لیے تو اپنا جسم بیچے گی؟ غزل کی بات پر اس نے چونک کر دھندلائی نظروں سے غزل کی جانب دیکھا، جس کی احساسات سے آری نظریں مہرو پر ہی ٹکی تھی، جس کی ٹانگوں میں ایک لرزش پیدا ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کمرے میں 1 منٹ تک کے لیے خاموشی چھا گئی۔ غزل جھٹ سے پلنگ سے اتری اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کے لہجے میں تو کیا، ہاتھ کی سخت گرفت میں بھی ایک عجب برہمی اور شفافیت تھی کہ مہرو کی کراہ نکل گئی۔ بول نا، چپ کیوں ہے؟ میری جگہ تو یہ کام کرے گی، صرف میرے لیے؟ غزل سرکہ جبیوں اور ترش روئی سے استفہام کرنے لگی۔ مہرو کی ہرنی جیسی ڈری سہمی غزالہ آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ غزل کا برہم لہجہ، اس کا جارحانہ انداز اس بات کا مظہر تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی کرب اور تناؤ کا شکار ہے، ورنہ ایسی بات خیال میں بھی غزل کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ مہرو سر جھکا گئی، نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل کر خود کو اذیت دینے لگی۔ مہرو جان گئی تھی کہ اسے ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو اس کی دل آزاری کا سبب بنتی۔ مت مجھے نازنین کے نقش قدم پر چلنے کے مشورے دے۔ جتنی تجھے ان کاموں سے نفرت ہے، جتنی اپنی عزت کی پرواہ ہے نا، دوسری لڑکیوں کو بھی ہوگی۔ ان کی مجبوری پر مجھے مسلط ہونے کے مشورے مت دے۔ میں گندگی کے ڈھیر پر اپنا سب کچھ لٹا کر کھڑی ہوں تو مجھے کھڑا ہی رہنے دے، اور یہ جو تیرے دل میں خود غرضی کی جڑ پھوٹ رہی ہے نا، اس کو تناور درخت بننے سے پہلے کاٹ دے تو تیرے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ مجھے اس جڑ کو سرے سے اکھاڑنا خوب آتا ہے۔ غزل نے شفاف طریقے سے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مہرو نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ندامت سے جھکی نظریں غزل کی جانب اٹھائیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپا، صرف آپ کی محبت میں خود غرض بننے لگی۔ بہتے اشکوں کو بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے ہولے سے منمنائی۔ محبت میں خود غرض؟
اول تو محبت میں خود غرضی ہوتی نہیں، اور جس محبت میں خود غرضی ہو وہ محبت نہیں رہتی، بس غرض ہوتی ہے۔ غرض جس میں انسان بس اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنا مفاد سوچتا ہے، سمجھی؟ یہ ناشتہ پکڑا مجھے، آتے جان کو آ رہی ہیں اور تو میرے سینگ نئی جھاڑی میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شکل گم کر اپنی اور فرید تک پیغام پہنچا دے، مجھے نئے تبلچی سے ملنا ہے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ مہرو کے رونے کو نظر انداز کرتے ہوئے غزل سختی اور تحکم بھرے لہجے میں بولی۔ مہرماں نے ایک دکھ بھری نظر اس پر ڈال کر پلنگ پر اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے خاموشی سے پلٹی ہی تھی کہ غزل کی پکار نے پھر سے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ خبردار اگر تو نے اپنے کمرے میں جا کر میری نام کی پھوڑی ڈالی تو منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدل، اپنا حلیہ ٹھیک کر، اب روتی بسورتی شکل میرے سامنے لے کر مت آنا ورنہ حشر بگاڑ دوں گی، چل پھوٹ یہاں سے۔ اس کی بات پر کچھ بھی کہے بغیر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے کمرے سے نکل گئی۔ آدھی رات کو واش روم جانے کے لیے حمائل کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھی، غیر ارادی طور پر اس کی نظر دائیں جانب اٹھی کہ وہ جگہ خالی تھی۔ اس نے لیمپ جلایا اور چندھیائی آنکھوں سے سامنے وال کلاک پر وقت دیکھا جہاں گھڑی 2:30 بجا چکی تھی۔ اس نے تکیے کے قریب پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں ڈال کر بستر سے نیچے اتری ہی تھی کہ شہرزاد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جھٹ سے موندی آواز میں بولی، آدھی رات کو کہاں کی سیریں کی جا رہی تھیں؟ رات کے آخری پہر بھی تمہاری زبان چلنے سے باز نہیں آتی۔ میں اکثر اس بات پر حیران رہ جاتی ہوں کہ سوتے میں تمہاری زبان کیسے خاموش رہتی ہے۔ بات مت ٹالیں، میں جانتی ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، کچھ دنوں بعد سیاں جی کے ساتھ رخصت جو ہونے والی ہیں تو نیندیں کیسے نہ اڑیں، کہیں لالا کو چوری چوری دیکھنے تو نہیں گئی تھی؟ حمائل اپنی جمائی روکتے ہوئے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے چھچورے کاموں کی امید مجھ سے مت رکھو اور فضول مت ہانکو۔ آنی ماں کے پاس تھی، تمہاری وجہ سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں دوا دے کر آئی ہوں، اور رہی بات نیند کی تو میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں، تہجد کا وقت ہے، نوافل کی ادائیگی کے لیے اٹھی تھی، پھر ایسے ہی آنی ماں کی کال آئی تو ان کے کمرے میں چلی گئی کہ ان کا بی پی ہائی ہے، ذرا آ کر چیک کر دوں۔ یہ سب تمہاری کرامات ہیں، سب جانتی ہوں کس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ حمائل منہ بسورتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی، جبکہ شہرزاد کھڑکی کی جانب بڑھی اور اس کے پردے ہٹا کر کھڑکی کے پٹ وا کر دیے کہ ایک دم سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے چھو کر کمرے میں داخل ہوا کہ اس کے سر سے شیفون کا دوپٹہ سرک گیا۔ آسمان کی وسعتوں پر نظر دوڑائی، جہاں چاند کبھی بدلیوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا تو کبھی ظاہر ہو جاتا۔ یہی نظارہ دیکھتے احمد کے تصور سے ہی اس کے انابی ہونٹ مسکرا دیے۔ ان کے بیچ میں بس کچھ دنوں کی دوری تھی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے سمیٹنے میں کامیاب رہے گی، اسے اپنی دعاؤں، اپنی محبت پر یقین تھا۔ واہ پیاری آپی، اکیلے اکیلے کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ واش روم سے نکلتی حمائل نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے اس کے نزدیک آ کر اس کو پیچھے سے باہوں کے حصار میں جکڑتے ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ حمائل، کیا میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا نا؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ حمائل نے اپنا حصار توڑا اور اس کے سامنے آتے کھڑکی سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل تو ہے ہی باغی، یہ ہر حال میں ان کا ساتھ چاہتا ہے، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی کی محبت بلکہ نہیں عشق میں گرفتار ہیں۔ پرسکون لہجے میں دل کی بات کی۔ اگر لالا کی طرف سے آپ کو محبت نہ ملی تو کیا پھر بھی آپ ان کے ساتھ ہر حال میں مطمئن رہ سکتی ہیں؟ حمائل جانتی تھی پھر بھی کریدا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ شہرزاد نظریں جھکا کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ آپ ہی جب ہر حال میں دل مطمئن ہے تو پھر یہ فکر کیسی کہ آپ کا فیصلہ درست ثابت ہوگا یا نہیں؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں میری وجہ سے وہ اذیت میں نہ چلے جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ آپ ہی جب سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا تو وہ پاک ذات ہمیں وہی کچھ عطا کرتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، پھر وہ ہمیں ہماری خواہشات کے پیچھے تھکاتا نہیں، مگر جب ہم اس کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ بندے کو اس کی مرضی اور اس کی خواہشات کے پیچھے بھگاتا رہتا ہے کہ بندہ تھک ہار کر کہتا ہے کہ اب وہ ذات جو دے میں اس میں راضی۔ تب وہ ذات بندے کی وہ خواہش پوری کر دیتا ہے جس کے لیے وہ بھاگ بھاگ کر تھک چکا ہوتا ہے۔ بات ساری کامل یقین کی ہے۔ ہاں، وہ پاک ذات ایسی ہی تو مہربان ہے، میں نے کبھی بھی انہیں اپنی دعاؤں میں رو رو کر نہیں مانگا، بلکہ میں تو اس پاک ذات کی رضا میں راضی تھی، اور دیکھو اس نے مجھے وہ عطا کیا جو میرا دل چاہتا تھا۔ وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ شہرزاد کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ ذات ایسی ہی تو مہربان ہے۔
حمائل کے لہجے میں ایک پختہ یقین اور اس مالک سے عقیدت در آئی۔ سیدھی کھڑی ہوتے وہ بھی آسمان کی بلندیوں پر سیاہ چادر پر بدلیوں کا کھیل دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ من چاہے ساتھی کے ساتھ ہر شاہراہ سے گزرنا حسین یادگار بن جاتا ہے نا ایسے ہی؟ شہرزاد نے تائید چاہی۔ آج کل تو اس کے دل کی حالت بھی غیر ہی رہتی۔ دل ناداں خود ہی ہوا کی لہروں کی طرح خوشی و مسرت سے دھڑکنے لگتا کہ وہ خود بھی اپنی دلی کیفیت پر پریشان ہو جاتی کہ پہلے کبھی ایسا ہوا جو نہ تھا۔ شاید ٹھیک کہا آپ نے، من چاہے ساتھی کے ساتھ سب کچھ بھلا لگتا ہے۔ حمائل کے لہجے کی تشنگی محسوس کرتے ہوئے شہرزاد نے حمائل کو دیکھا۔ حمائل ایک بات کہوں؟ ہاں آپ ہی کہیں۔ عارف بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے تو پھر تم کیوں؟ پلیز آپ ہی، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا، بلکہ حویلی کے کسی فرد کو مجھے ڈسکس کرنا ہی نہیں۔ سب فضول ہے، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ اس سے پہلے کہ حمائل اپنی جگہ سے ہٹ جاتی، شہرزاد اسے اس عمل سے روک چکی تھی۔ کیا نکاح کے بعد تمہیں کبھی بھی اس رشتے کی مہک محسوس نہیں ہوئی؟ حمائل کچھ نہ بولی، بس خاموش ہی رہی کہ شہرزاد نے اسے بولنے پر اکسایا۔ بتاؤ نا حمائل۔ پتہ نہیں آپی، کیسا الجھا ہوا جواب تھا جس میں اس کی منتشر ذہنیت کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ یہ تو بہت ہی پاکیزہ بندھن ہوتا ہے جس میں دو اجنبی خود بخود ہی ایک دوسرے کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں، جبکہ عارف تو بچپن سے ہی تمہارے لیے اجنبی رہا ہی نہیں۔ ضروری نہیں ہوتا آپی جس کو جانتے ہوں اس سے محبت بھی ہو جائے یا وہ دل کے قریب لگے۔ آپ سب جانتی ہیں، پھر بھی مجھے گاؤں کے لوگوں سے خوف آتا ہے، اجڑ گنوار، کانوں کے کچے، کسی کو عزت نہ دینے والے۔ بچپن کا ایک واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر اسے خوفزدہ کر گیا۔ حمائل، اپنے اندر دبے بچپن کے خوف کو باہر نکال پھینکو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سب بدل چکا ہے، اور عارف گاؤں کے مردوں سے بہت مختلف ہے۔ تم عارف سے کیوں خوفزدہ ہو؟ آپ ہی خوفزدہ، اور میں، وہ بھی اس گھونچو سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس سے نہ تو بچپن میں خوفزدہ تھی اور نہ اب ہوں۔ حمائل نے شہرزاد کی بات کی درستگی کرنا ضروری سمجھا، جبکہ شہرزاد کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ جانتی ہوں، خوفزدہ تو اسے تم سے ہونا چاہیے جو تمہاری غنڈہ گردی دیکھ دیکھ کر بڑا ہوا ہے۔ شہرزاد کی بات پر حمائل بھی پل بھر کو مسکرائی، پھر سانس بھر کر گویا ہوئی۔ آپ ہی، مجھے نہ چچی سے خوف آتا، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اشال اپنی بڑی بہن کی طرح بن جائے گی، اور وہ دونوں ماں بیٹی مجھے بھی کسی جال میں پھنسا لیں گی، یا پھپھو یا منجلی چچی، اور عارف اس گھٹیا انسان کا روپ دھار لے گا جس نے ہمارے لالا کی زندگی تباہ کر دی، اپنی بیوی کو جان سے مار دیا۔ اس نے حویلی والوں کے ساتھ جو کیا، عارف میرے ساتھ ویسا کرے گا۔ وہ بھی عیاش طبیعت کا مالک نکلے گا، مجھے تباہ کر دے گا۔ پاگل، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھپھو اور عارف حویلی والوں سے بہت مختلف ہیں، وہ کیوں بھلا ایسا کریں گے؟ دیکھا نہیں بی جان، بابا سائیں اور پھپھو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عارف کی محبت۔ تمہاری چچی بھی تو اب کافی بدل گئی ہیں، ان سب کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انہیں کب مہلت ملی معافی کی؟ کیا یہ اللہ کا انصاف نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا۔ ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا، مالک نے ان پر اپنی پکڑ کی اور وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو سکے۔ کیسے اللہ نے ان کی رسی دراز کی اور انہیں معافی کی مہلت بھی نہ مل پائی، جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی انہیں مل گئی۔ اگر وہ ذات نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والی ہے تو وہ سب سے بہتر انصاف کرنے والا بھی ہے۔ شہرزاد نے سرد سانس بھر کر حمائل کو دیکھا جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اب سارے خوف دل سے نکال دو اور عارف کے ساتھ کو قبول کرو، سب کچھ اس پاک ذات پر چھوڑ دو، اور عارف پر یقین رکھنا، اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا، سمجھ گئی؟ اس نے آپ کو اپنی وکالت کرنے کا کہا ہے۔ حمائل کے دماغ میں بستہ شکی کیڑا کل بلایا۔ بے وقوف لڑکی، ایسا نہیں ہے۔ وہ کل الیون سے بات کر رہا تھا تو میری بھی بات ہو گئی، باتوں باتوں میں اس نے مجھے تمہارے روکھے رویے کا بتایا، حالانکہ یہ سراسر بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ اب تم اس کے نکاح میں ہو اور تمہیں ساری عمر اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ پرانی باتوں اور خدشوں میں رہ کر تم اپنی زندگی تباہ کر لو گی۔ عارف بہت اچھا لڑکا ہے، اس کا حوصلہ ہے جو تمہاری بدتمیزیوں پر شروع سے ہی خاموش رہتا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ عارف جیسے لڑکے تو ہزاروں لڑکیوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے رویے اور باتوں سے اس کی اہانت کرتی رہتی ہو۔
شہرزاد سنجیدگی سے سمجھاتے چپ ہو گئی۔ آپی میں کب ایسا چاہتی ہوں، بس ہو جاتا ہے، وہ ہولے سے منمنائی۔ شروع سے یہی تو ہوتا آیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار اسے اذیت دے جاتی۔ فضول سوچتی رہو گی تو ایسا ہی ہوگا، سب اچھے کی امید رکھو۔ سمجھوتا کرنا نہیں بلکہ محبت کرنا سیکھو، کیونکہ اگر تم سمجھوتا کرو گی تو نہ تم خوش رہ پاؤ گی اور نہ ہی ہم سب سے بڑھ کر احمد، وہ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ حمائل ہر رشتے کو سمجھو، ان کی خوبصورتی کو محسوس کرو۔ اگر تم اپنے سمجھوتے کو محبت میں ڈھال لو گی تو زندگی بہت حسین اور آسان گزرے گی۔ مجھے امید ہے عارف تمہیں خود سے باندھ لے گا۔ حمائل خود بھی الجھتی جا رہی تھی، بچپن کی باتیں اسے خوفزدہ رکھتی تھی، اسی لیے تو عارف کی محبت پر یقین نہیں کر پاتی۔ اسے سب ڈھونگ لگتا یا شاید کہیں نہ کہیں عارف کے لیے ایک الگ انداز میں سوچتی تو تھی، مگر اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے اس کے وجود کو رد کر دیتی۔ عارف کی کبھی کہی گئی اس بات پر کہ وہ بھی اس سے محبت ضرور کرے گی، تب اس نے کس تنفر سے اس بات کا جواب میں اس کی محبت کی توہین کی تھی اور کہا تھا کہ وہ دنیا کا آخری مرد بھی ہوگا تب بھی وہ اس سے محبت نہیں کرے گی، اور اب اس بات کو دبانے کے لیے اسے کیا کیا جتن نہ کرنے پڑتے کہ کہیں عارف اس بات کو جانتے ہی اس کی محبت کا مذاق نہ اڑا دے۔ شانزل نے بالکل ٹھیک اس کی نفسیات پکڑی تھی کہ وہ عارف کو چاہتی ہے مگر اس بات کو دبا رہی ہے، تذبذب کا شکار ہے۔